नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान के साथ सफ़र में आज जो हमारी सूरत है सूरत शम्स और इसके साथ इसकी अगली सूरत है। आज हम ये दोनों सूरतें पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल ताला अल्लाह के करम से हम अपना जायज़ा भी लेंगे और इसको अपनी अमली ज़िंदगी में देखेंगे कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और हम कितने कामयाब हुए हैं अपने इस कुरान के साथ सफ़र में। तो चलिए आइए देखते हैं कि सूरत शम्स के बारे में कि सूरज शम्स जो है पहले ही जो इसका लफ्ज़ है शम्स के मायने होते हैं सूरज की टिकले या धूप और पहले ही लफ्ज़ शम्स को इसका नाम करार दिया गया और इसका जो ज़माना नज़ूल है वो भी मज़मून और अंदाज़ बयान से मालूम होता है कि ये सूरत भी मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तिदाई दौर में नाज़िल हुई मगर इसका नज़ूल उस ज़माने में हुआ जब मक्का में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत खूब ज़ोर पे पकड़ी हुई थी। वही दौर है ये 4 और 5 नबी के दौर जो मुखालफत में दौर था और मुशरिकीन मक्का को अज़ाब की धमकी दी गई। और इस सूरत का भी जो किताबी रब्त है वो भी हम देखते हैं और इसके साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि जिस तरह अल्लाह की ज़ात पाक ने किस तरीके से इंसान को आगाही दी है और इस सूरत में जो तकवा का मुआजना तकवा से किया गया और फिस्क और फजूर का जो मुआजना है वो तज़किया से किया गया और इंसान के नफ्स के अंदर जहाँ गुनाह करने की सलाहियत रखी गई थी वहीं गुनाह से बचने की भी सलाहियत रखी गई है। इसके अहम जो तीन अल्फाज हैं और इसके जो किताबी रब्त है जैसे पिछली सूरत में हम देखते हैं कि सूरत बलद में इंसान की आज़ादी और इख्तियार उसको दिया गया निजदैन के लफ्ज़ से वाज़ह किया गया और पिछली सूरत जो शम्स में इन्हें फ़अल्हमहा फजूरहा व तक़वाहा के काम के अल्फाज से वाज़ह किया गया। यहाँ सूरत लैल में इन्न सायकुम लशत्ता के अल्फाज से इसको अदा किया गया और सूरत अश्का का लफ्ज़ कौम समूद के लिए एक ताग़ी लीडर के लिए इस्तेमाल हुआ और अगली सूरत लैल में भी इस बदबख्त जो अश्का है उसके ऊपर भी अज़ाब वहीद की सुनाई गई कि दोज़ख का अज़ाब किसको वही सुनाई गई। अब हम देखते हैं कि इस सूरत के जो अहम कलीदी अल्फाज हैं वो क्या है कि इस सूरत के अहम कलीदी अल्फाज और जो मज़ामीन है ना उसमें तक़वा का मुआवजा तक़वा से किया गया फस्क व फजूल का मुआवजा तज़किया से किया गया और इंसानी नफ्स के अंदर जहाँ गुनाह करने की सलाहियत रखी गई वहीं गुनाह से बचने की भी सलाहियत रखी गई। फिर हम आगे देखते हैं कि मौजू इसका क्या है नेकी और बदी का फ़र्क समझाना और इन लोगों को बुरे अंजाम से डराना। अब इस सूरह शम्स के भी 3 जो है वो मराहिल हैं और पहले आयत जो है वो 1 आयात जो है 1 तक 8 तक है कायनात की निज़ाम अजीम निशानियों और जो ज़मीर है नफ्स है उससे जज़ा और सज़ा यानी आखिरत पर इस्तदलाल है। और आज हम देखते हैं इसी को पहले पैराग्राफ के कि कायनात की जो अजीम निशानियों और नफ्स की जज़ा और सज़ा यानी आखिरत पर उसकी इस्तदलाल है कि वश्शम्सी व दुहाहा सूरज और उसकी धूप की कसम। यहाँ पर सूरज और उसकी धूप की कसम अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कि सूरज और उसकी धूप की कसम। अब ये जो असल में लफ्ज़ दोहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ना जो सूरज की रोशनी और इसकी हरारत दोनों पर दलालत करता है। अगरचे अरबी ज़बान में इसके जो मारूफ मायने चाश्त का वक़्त होता है जो हम चाश्त की नमाज़ पढ़ते हैं जबकि सूरज तुलू होने के बाद खासा बुलंद हो जाता है लेकिन जब सूरज चढ़ता है तो सिर्फ रोशनी नहीं देता बल्कि गर्मी भी देता है। इसलिए दोहा का लफ्ज़ जब सूरज की तरफ मंसूब होता है तो उसका पूरा मफ़हूम इसकी रोशनी या उसकी बदौलत निकलने वाले दिन के बजाय उसकी धूप ही से ज़्यादा तौर पर लिया जाता है कि सूरज और उसकी धूप की कसम वल कमरी इज़ा तलाहा और चाँद की कसम जबकि उसके पीछे आता है वन नहार इज़ा जल्ला और दिन की कसम जबकि वो सूरज को नुमाया करता है। अब यहाँ पे देखें
یعنی کہ چاند کی قسم، یعنی رات کی آمد پر سورج چھپ جاتا ہے اور اس کی روشنی جو ہے وہ رات بھر غائب رہتی ہے، اور اس کی جو دن کی روشنی ہے اس پہ رات غالب آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے صبح کے ٹائم سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہونا، اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پاک ارشاد فرماتی ہے وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے۔ جب رات آتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ بالکل سورج کہیں غائب ہو گیا، روشنی کہیں چلی گئی، گم ہو گئی۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، یعنی چھت کی طرح اس زمین پر اسے اٹھا کھڑا کیا۔ اور یہ انسان جو ہے اب اگر اپنے اوپر آسمان کو دیکھے تو کس قدر مضبوط اور بغیر ستونوں کے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، نہ نظر آنے والے مضبوط ستون ہیں اس آسمان میں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہوا ہے، اس کو گرنے سے روکا ہوا ہے، اس کو تھاما ہوا ہے۔ تو وہ اللہ کی ذات پاک کیا کچھ نہیں کر سکتی، اور اللہ کی ذات پاک کس قدر عظیم ہستی اور قدرت والی وہ ہستی ہے۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا۔ اب پہلے کیا کہ والسماء وما بناها، آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا۔ اب ان الفاظ کو ہم دیکھتے جاتے ہیں، یعنی وما بناها وما طحاها وما سواها، ان الفاظ میں دیکھیں ایک اس طریقے سے ربط بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا، اس کو بنایا، اس کو، یہ ساری چیزیں ایک ربط کے ساتھ بھی اور ایک لفظ کے ساتھ اسے لفظ ملتا جلتا بھی آ رہا ہے۔ والارض وما طحاها ونفس وما سواها، اور نفس انسانی کی اور ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، کہ انسان کے نفس جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، نفس انسانی کی اور ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو بنا کے اور اس کو برابر کیا، ہموار کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی کہ اس انسان کو بنا کے تو اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری، کہ کیا چیز، کون سے برے کام وہ کرتا ہے یا کون سے برے کام جو ہیں اس کے اس دنیا میں کرنے کا سے اس کا رزلٹ اور اس کا اثرات جو ہے وہ بعد والی دنیا میں اس کے اوپر پڑے گا، اور وہ کون سے اچھے کام پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ تو یہ دیکھیں پرہیزگاری بھی اور نیکی بھی اللہ کے طرف سے انسان کے دل میں الہام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں یہ الہام کر دیتا ہے، یہ ڈال دیتا ہے کہ کیا اس نے کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک انسان کے ذہن میں شعوری لاشعوری طور پہ اللہ تعالیٰ یہ ودیت کر دیتے ہیں کہ کون سی چیز اخلاق میں بھلی ہے، کون سی بری، اچھے اخلاق اور برے اعمال، برے اخلاق اور برے اخلاق والے یکساں نہیں ہو سکتے، اچھے اور برے کردار والے۔ تقوی، برائیوں سے بچنا ایک اچھی چیز ہے، اور یہ تصورات جو ہے انسان کے لیے اجنبی نہیں ہوتے، بلکہ اس کی فطرت اس سے آشنا ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں۔ خالق نے برے اور بھلے کی تمیز پیدائشی طور پر اس کو عطا کی ہے، یعنی کہ ہر بچہ انسان اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی سورۃ بلد میں پڑھا تھا نا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو خیر اور شر کے دونوں نمایاں راستے دکھا دیے، اچھائی کا بھی راستہ اور برائی کا بھی راستہ دکھا دیا۔ اور اسی مضمون کو سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کو راستہ دکھایا، اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا نہ شکرا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ قیامہ بھی اسی طرح انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان کے اندر ایک نفس لوامہ موجود ہے جو برائی کرنے پر اسے ملامت کرتا ہے۔ تو جو انسان کا نفس ہے نا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ودیت انسان کو کر دی ہیں، اور انسان خود جانتا ہے اپنی کہ اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں۔ وہ جتنی مرضی معذرتیں پیش کر لیں مگر وہ اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ ایک اور بھی چیز ہمیں اس جہاں پہ سمجھ لینی چاہیے، اور ہر مخلوق جو ہے نا، ہر مخلوق پہ فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا اس کے اندر اچھی بات کو سمجھ لینا،
کہ کون سی بات اچھی ہے کون سی بات، فطری طور پہ بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے، کوئی چاہے نہ بھی بتانے والا ہو۔ اب دیکھیں جو بات چھوٹے بچے ہوتے ہیں بھی بہت چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، تو وہ اگر مطلب ان اپنا سطر وہ دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے، ان کو شرم آتی ہے، وہ روتے ہیں کہ ان کی ماما ہی آئے اور ان کو جو واش روم لے کے جائیں۔ تو یہ جو سطر کی مطلب نہ کھولنا اور ایک جو شرم اور جو حیا ہے، یہ دیکھیں چھوٹے بچے کے اندر بھی فطری طور پہ پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ایک طرح سے ہو جاتی ہے، الہام ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کے اندر اچھائی اور برائی کے اللہ تعالیٰ نے راستے رکھ دیے ہیں، پھر وہ اپنی عقل کا ادراک کر کے اور عقل سے کام لے کے وہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ واقعی رب جو چاہتا ہے اس کو پھر سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رب نے پھر یہ قرآن بھی نازل کیا، اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور اس پہ کیسے عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ، یعنی کہ اس قرآن کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی تھیں ان کتابوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام بھیجے کہ جو ان کتابوں میں بات ہے نا آسانی کے ساتھ سمجھائی جا سکے نبیوں کے ذریعے۔ تو ایک تو چیز ہے کہ اللہ نے دو راستے واضح کر دیے، پھر بھی نہ سمجھ آئے تو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، کتاب میں سے بھی سمجھ نہ آئے تو نبیوں کی جو راستے ہیں طریقے ہیں وہ بالکل واضح اور صاف ہیں، جس سے بات کلیئر طور پہ سمجھ آ جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے بھی اپنی نفس کا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا۔ اب نفس کا تزکیہ، اس تزکیہ کیا ہے کہ اچھی چیزیں اپنے اندر ڈالنا اور برائی کو نکالنا۔ ایک تو انسان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے، ایک تو اللہ نے جو ودیت کی ہے انسان کے اندر، الہام کیا ہے، ڈالا ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز پتہ چل جاتی ہے۔ دوسری وہ چیز ہے کہ اللہ کی ذات پاک نے اس کے اندر یہ چیزیں ڈالی کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ اب قد افلح من زکا، یقیناً فلاح پا کے وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ اب اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، تزکیہ کرنا، سوچنا اور اس نتیجے پہ پہنچنا کہ میرے اندر کون سی اچھی چیزیں ہیں اور میرے اندر کون سی برائیاں ہیں، کون سی اچھی چیزیں ہیں جو میں مزید اس کی گرومنگ کروں، مزید اس کو بڑھاؤں، آگے اس کی نشرما ہو، وہ پھیلے، اور کون سی برائیاں جو میں اپنے اندر سے نکالوں تاکہ میں ایک اچھی انسان بن کے اپنے رب کے پاس جا سکوں۔ تو بہت سوچنے والی یہ آیت ہے، اور بہت زیادہ یہ ہمارے لیے عمل کے لحاظ سے بھی ہے کہ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ آج جس نے تزکیہ کیا نا فلاح پا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا 100% کہ تزکیہ کرنے والے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے فلاح پا گئے، کامیاب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم تزکیہ کرتے ہیں، کیا ہم اللہ کے کوئی احکام سن کے دیکھ کے اور پھر اپنی ذات کا جائزہ لیتے ہیں کہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں، میں کتنا اس چیز کو لے رہی ہوں۔ سورۃ شمس ہم نے پڑھی ہے، اور سورۃ شمس سے پیچھے پیچھے تک ہم نے جتنی بھی صورتیں پڑھی ہیں ان کو پڑھ کے ہم کتنا اللہ کے قریب ہوئے، کتنا شیطان سے دور ہوئے، کون سے طریقے اپنائے جس سے ہماری آخرت سنورنے کے چانسز ہیں، کون سے طریقے جس سے ہماری آخرت برباد ہوا ہم اس سے دور ہوئے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ، سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اپنے اندر اچھی چیزیں ڈالنی ہیں، اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا ہے۔ ایک تو خود سوچنا ہے، اور بعض کا انسان کو اپنی برائیاں نظر بھی نہیں آتی، تو پھر وہ کیا کرے؟ دوسروں سے بھی پوچھے، اپنے گھر والوں سے پوچھے، اپنے بہن بھائیوں سے پوچھے کہ میرے اندر کون سی غلطیاں ہیں تاکہ میں ان کی اصلاح کروں۔ کہ دیکھیں ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسٹرینتھ بھی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، قوت بھی رکھی ہوئی ہے، طاقت بھی رکھی، خوبیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور خامیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اسٹرینتھ بھی ہے اور ویکنس بھی ہے، کمزوریاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ اب جو انسان ایمانداری کے ساتھ اور واقعی اپنے ساتھ مخلص ہو کے لکھے کہ میرے اندر کون سی خوبیاں ہیں
کون سی خامیاں ہیں، ٹھیک ہے، ویکنیس کیا ہے، اسٹرینتھ کیا ہے میری. تو وہ اپنا محاسبہ کر کے اور پھر ان پہ کام کرے، ویکنیس کے اوپر کام کرے اور اس کو اسٹرینتھ میں تبدیل کرے. یعنی جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان پہ ہم ورک کریں اور اس چیزوں کو ہم پوزیٹیو وے میں لے کے آئیں، ہم اسٹرینتھ بنائیں، اپنی اسٹرینتھ میں کنورٹ کریں. تو یہ کیا ہے؟ تزکیہ. کہ فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا. یہ تو ہو گیا ہم اپنے ساتھ مخلص. لیکن اگر ہم نے ان چیزوں کو ایک تو اپنا جائزہ ہی نہیں لیا، ایک تو ہم نے اپنے بارے میں خود ایمانداری سے لکھا ہی نہیں، اور نہ اس کو غور و فکر کیا، نہ اس کو جو اپنی ویکنیس ہے، جو ہماری خامی ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کی، تو کیا ہے؟ ہمارے لیے پھر فلاح نہیں ہے. فلاح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، وہ بڑی کامیابی بغیر جہنم میں ڈال کے سیدھا جنت میں چلے جانا. کیونکہ قیامت والے دن ایسے مسلمان بھی ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے، جو پہلے جہنم میں جائیں گے، اپنے حصے کے گناہ جو انہوں نے کیے ہیں اس کو بھگت کے، سزا بھگت کے پھر جنت میں جائیں گے. اور ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے حدیث کی روح سے کہ وہ جو جہنم میں سے اللہ ان کو نکالے گا اور وہ جنت کی نہروں کے پاس ڈال دیں گے، اور پھر وہ اگیں گے ایسے جیسے پودے اگتے ہیں. سارے جنتی اس پہ پانی ڈالیں گے اور پھر وہ ایسے اگیں گے جیسے پودے اگتے ہیں. تو پھر وہ جنت میں جائیں گے. کہاں یہ کہ ہم جہنم میں جائیں ہی نہ، سیدھا جنت میں جائیں. تو یہ ہوگی فلاح، بڑی کامیابی. تو اللہ سے فلاح مانگنی ہے. اور فلاح والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اس دنیا میں بھی پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، سوچ سوچ کے قدم رکھتے ہیں، دوسروں کی دل آزاری نہیں کرتے، دوسروں کا حق نہیں مارتے، دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، سوچ کے سمجھ کے انتہائی محتاط ہو کے زندگی گزارتے ہیں. یعنی کہ وہ اس زندگی کو بھی پل صراط سمجھ کے گزارے ہوتے ہیں کہ یہ زندگی پل صراط سے کم نہیں ہے، جس کے اوپر ہم نے انتہائی سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، پھونک پھونک کے چلنا ہے. اگر وہ یہاں پہ تھوڑے سے بھی کمزور پڑے، تھوڑے سے بھی ہلے، تھوڑے سے بھی ڈائریکشن چینج کی، تو نیچے جا کے گریں گے کھائی میں، جہنم کی نچلے ترین حصے میں جا کے گریں گے. تو اس سے بچنے کے لیے پھر اب دنیا میں کیا ہے؟ اگر محتاط زندگی نہ گزاری، اگر ہم نے اللہ سے ڈر کے زندگی نہ گزاری، اگر ہم نے پھونک پھونک کے قدم نہ رکھا، سوچ سوچ کے نہ قدم رکھ کے زندگی گزاری، تو نقصان کیا ہوگا؟ شیطان اچک لے گا ہمیں، وہ اپنے راستے میں ڈال لے گا. اور شیطان کا راستہ کہاں جاتا ہے؟ جہنم کی سائڈ پہ. آج ہمیں تو وہ جہنم نظر نہیں آئے گی، نہ ہمیں اسی ٹائم اللہ سزا دیں گے، نہ ہمیں اسی ٹائم ہماری پکڑ ہوگی، نہ ہم جیسے کر رہے ہیں، اچھے کر رہے ہیں تو اب بھی نارمل ہماری زندگی گزر رہی ہے، برے کریں تو ہماری نارمل ہی زندگی گزر رہی ہے. لیکن یہ وہی بندہ کرے گا جس کو آخرت پہ پکا یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینے میں غلط نہیں کر سکتی، آج میں نے غلط کر بھی لیا، اس کا نتائج بڑے بھیانک ہیں، اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں، میں ان نتائج کو فیس نہیں کر سکتی، اس لیے میں سوچ سمجھ کے قدم رکھوں گی. تو قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنا محاسبہ کیا، اور پھر ایمانداری کے ساتھ اس نے اپنی ویکنیس لکھی، اپنی اسٹرینتھ لکھی، لکھ کے اس پہ کام کیا، اس پہ ورک کیا، اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچا. اور پھر اس نے ایمانداری سے، اگر خود کو پتہ نہیں چل رہا تو اوروں سے پوچھ کے کہ میرے اندر آپ کو کیا کمزوریاں نظر آتی ہیں، میرے اندر کون سی خامیاں ہیں، آپ مجھے بتائیں جس کی میں اصلاح کر سکوں. اگر کوئی بتائے تو اس پہ نہ ناراض ہو، نہ ٹونٹ کرے، نہ منہ بنائے ہاں مجھے پتا، اور نہ اس کو لاجک دیں، اور بالکل بھی اپنی صفائی میں کچھ نہ کہیں، بلکہ ایمانداری سے چپ کر کے لے لیں. جو دوسرے کو ہماری غلطیاں نظر آتی ہیں، ہمیں وہ چپ کر کے اپنی غلطیاں مان لینی چاہیے اور مان کے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. تو پھر ایسے لوگ کیا ہیں؟ قد افلح من زکاہا، وہ فلاح پا گئے. لیکن جس نے ایسا نہیں کیا، نہ اپنی غلطیاں خود نظر آ رہی ہیں، نہ دوسروں کے بتانے پہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، اپنی نظر میں خود ہی بڑے اچھے مہان بنے پھریں، میں بہت اچھا، میں ذکی، میں تزکیہ نفس کرنے والا، میں بہت اچھے کام کرنے والا. تو یہ پھر ہم خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں. ایمانداری کے ساتھ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اس پہ
کام کرنا ہے، اس پہ ورک کرنا ہے، سوچنا ہے، برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرنا ہے، ان برائیوں کو نیکیوں میں اور اچھائیوں میں کنورٹ کرنا ہے. وہ کیسے کنورٹ کریں گے؟ دیکھیں سونا سونا زیادہ سونا 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 ایک بری چیز ہے، صحت بھی خراب ہے، وقت بھی برباد ہو رہا ہے. ہم کسی چیز کے قابل اسی سونے کو سنت کے مطابق سونا کر لیں، سنت کے مطابق سوئیں اور جاگیں تو کیا ہوگا؟ وہ آپ پروڈکٹیو سونا، وہ سونا جو سنت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اور جاگنا، تو وہ ہمیں بہترین انرجی دے گا، بہترین توانائی دے گا. وہ ہمارا ایکٹیو سپر ایکٹیو ٹائم ہو جائے گا کام کرنے کے لحاظ سے. اور اسی طریقے سے بہت زیادہ باتیں کرنے والا بندہ، اب وہ جو بہت زیادہ باتیں وقت برباد کر رہا ہے، اس کے لکھا جا رہا ہے ہر چیز، وہ باتوں کو نیکی والی چیزوں میں، یعنی کہ اچھا کوئی ایک لیکچر تیار کر لے، ایک مضمون تیار کر لے، کوئی باتیں اس کو بہت شوق ہے بولنے کا، تو وہ اللہ کی باتیں لوگوں کو بتائے، اللہ کے بارے میں پہچان لوگوں کو کروائے. اس کو بولنے کا بہت شوق ہے نا، تو وہ پھر اس طرح کام کرے. جس بندوں کو بہت زیادہ اپنا نام بنانے کا شوق ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، یہ ایک برا چیز ہے شہرت، لیکن وہ کیا کرے کہ اس شہرت کو کہ اللہ کی خاطر، اللہ میری یہ شہرت تیری نظر میں ہونی چاہیے، لوگوں کی نظر میں نہیں. اس کو بہت زیادہ کام کرنے کا شوق ہے، ایک کی مدد دوسرے کی مدد، صرف اس لیے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے. اب اس میں وہ تھوڑی سی نیت چینج کر لے کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، یہ جتنے کام ہیں میں نے اللہ کے لیے کیے، اللہ مجھے اس کا بہترین اجر دے دے، تو وہی شہرت لوگوں میں آلریڈی ہو جائے گی، تو اللہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. یعنی کہ جتنی ہماری برائیاں ہمارے اندر ہے نا، پہلے ان پہ ورک کرنا، کام کرنا، ان کو کوشش کرنا ہے کہ اس پہ ورک کر کے ان کو دور کیا جائے. اور جو ایسی چیزیں ہیں جیسے سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، اس کو ہم پوزیٹیو وے میں کر سکتے ہیں، اس میں اچھی چیزیں نکال کے اس میں سیکھ کے آگے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ اس کا پوزیٹیو وے ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال، نیگیٹو استعمال، جو ہمیں جہنم کے کھڈے میں لا کے گرائے گا. تو ہر چیز کو سوچنا ہے، تزکیہ کرنا ہے. آج اگر ہم نے تزکیہ کیا، اپنی ایک ایک چیز کا ایمانداری سے لکھی، اپنے ساتھ خود مخلص ہو کے، اور گھر والوں سے، باقی بہن بھائیوں سے، لوگوں سے پوچھ کے اپنی برائیاں لکھی اور اپنی غلطیاں لکھ کے پھر ان کی اصلاح پہ ورک کرنا شروع کر دی، تو بہترین انسان ہو کہ فلاح پا گیا. اللہ نے مور لگا دی، سٹیمپ لگا دی، فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا. جس نے تزکیہ خود بھی نہیں کیا، کسی نے ہماری غلطی پوائنٹ آؤٹ کی تو اس پہ ہی ناراض، اس پہ برس پڑے، اس سے بولنا چھوڑ دیا، اور کتنے دنوں اس سے ناراضگی پال لی، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، کیوں کہا، اس کی جرت کیسی ہوئی مجھے کہنے کی. تو دیکھیں اس بندے کا شکریہ ادا کریں کہ جس نے ہماری غلطی ہمیں دکھائی، اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ہم نے اپنی اصلاح کی. ایک بندہ غلطیاں کیے جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کی کب آنکھ کھلے گی؟ جب اگلے جہاں پہنچ چکا ہوگا، وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا، وہ لاکھ جتن کرے وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکے گا. لیکن ایک بندہ جو ابھی سے کسی کے پوائنٹ آؤٹ کرنے پہ اس نے اپنی اصلاح کی، اپنا خود پوائنٹ آؤٹ کیا اپنی ذات کو اور اس کی اصلاح کی، تو اس کے پاس تو وقت ہے نا زندگی میں اصلاح کرنے کا. اس نے اصلاح کر کے وہ کامیاب ہو گیا. تو کبھی نہ تنقید سے جو ہے نا وہ ڈرا کریں، کبھی تنقید سے، جو بندہ تنقید کرے، جو بندہ ہماری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرے، جو بندہ ہماری غلطیاں نکال لے، کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا کریں اور اللہ کو شکر ادا کیا کریں. اللہ یہ غلطی مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا تھی، تیرا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ہے آج مجھے پتا چل گئی ہے، اب میں اس غلطی کو اپنے اندر سے نکالوں گی اور اس غلطی کو دور کروں گی. آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا، جس نے اپنی نفس کا تزکیہ نہیں کیا بلکہ دبا دیا اس کو، وہ نامراد ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا، اوپری والی آیت کا اپوزٹ رزلٹ ہے الٹ میں، اگر نہیں کریں گے تو یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مجھے مینشن بھی کر دیا کہ پھر نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو دبا دیا. ٹھیک ہے، تزکیہ نہیں کیا، اس کو پتا بھی تھا میرے اندر غلطیاں تھیں تو اس کو اوپر پانی پھیر دیا، اس کو دبا دیا، نہیں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں بڑا اچھا انسان ہوں، میں بہت زیادہ جو ہے نا اوور سمارٹ ہوں، بہت ہوشیار چلاک ہوں، یہ چیزیں تو میں اس لیے کرتا ہوں. اگر کوئی غلطی بھی نکالے تو پھر ہم اپنے جو ہے نا وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم بتاتے نہیں 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 اصل میں نے اس لیے کیا تھا. اگر کوئی بندہ بہت زیادہ اونچا بولتا ہے، لاؤڈلی بولتا ہے، چیختا سے کہ آپ تھوڑا سا آہستہ بولا کریں، آپ نے چیخ،
وہ اصل میں یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، میں نے اس لیے ان کو سنانے کے لیے بولا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نرم لہجے میں بات کرتے تھے، صبر۔ اگر کوئی کہے کہ دیکھیں آپ کے اندر یہ غلطیاں، اپنی غلطی نکالیں، تو اس کے اوپر برسے نہ، اسے ناراض نہ ہو، بلکہ کھلے دل سے ایکسیپٹ کر لیں۔ اگر اس سے ناراض ہو گئے، ہم نے اپنے نفس کو دبا دیا، لوگوں کو دبا دیا، اس سے نہیں بولے، اسے لوگ پھر ہمارے سامنے ڈریں گے، ڈر کے بات کیا کریں گے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے یہ بندہ ناراض ہو جائے۔ سرعام ہماری غلطی ہے، مگر ہمیں کوئی کہہ نہیں سکتا، کسی کی جرت ہے ہی نہیں کہ ہمیں کہنے کی، کوئی ہمارے سامنے بول کے تو دکھائے۔ ایسی بارہا شخصیات ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ایسے بہت زیادہ لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے جو اس قسم کے ہوتے ہیں۔ شاید میں بھی، ہم خود بھی ایسے ہوں کہ جو دوسرا بندہ ہمارے سامنے بات نہ کر سکے، ہماری غلطیاں نہ بتا سکے، ہمارے سامنے بول نہ سکے، کہ اگر بتائیں گے تو یہ کہے گا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی، خبردار تم نے میرے بارے میں یا ہمارے گھر والوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کی، جبکہ سرے عام مثلا ایک بندہ ہے، اس کا بیٹا سرے عام غلط دوستوں کے ساتھ جو ہے نا اسے جاری ہے، غلط کام کرتا ہے۔ اب اس کے باپ کو بتایا جائے گا تو باپ اصلاح کرے گا اس کی، اگر نہیں بتایا جائے گا، اور اگر بتایا جائے تو اس کا باپ آگے سے ناراض ہو، ڈانٹے، لڑے کہ تم نے کیوں میرے بیٹے کے پوائنٹ آؤٹ کیا، تمہاری جرت کیسی، تو کس کا نقصان کیا اس نے؟ اپنا دین دنیا کا اپنا نقصان کر دیا۔ لیکن اگر وہ تحمل سے، ٹھنڈے مزاج سے سوچے گا، ہاں واقعی یہ بات ہے اور مجھے اپنے بیٹے کی اصلاح کرنی ہے، اس کی بات ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے اور پھر اپنے بیٹے کی اصلاح کی فکر میں لگ جائے، تو فائدہ ہوگا نا اس کو، اس کا بیٹا بھی سدھر جائے گا، معاشرے میں عزت بھی ہوگی، آگے آخرت میں بھی وہ بھی اور اس کا بیٹا بھی کامیاب ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست کر، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا، ناکام ہے، نامراد ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسے کسی شخص تو اللہ کی نظر میں کوئی عزت مقام نہیں ہے جس کے سامنے لوگ ڈر کے بات نہ کر سکیں، اس کی غلطی نہ بتا سکیں، اور اگر کوئی بتانا چاہے یا کبھی کوشش کی جائے تو اس کو یہ کہہ دیا جائے تمہاری کیا جرت ہے کہ تم بولو، تم نے ایسی بات کی میرے بارے میں، میرے گھر والوں کے بارے میں، اس کے بارے میں، تم ہوتے کون ہو ایسی بات کرنے والے، تمہاری جرت کیسے؟ تو وہ لوگ وہیں کے وہیں جیسے کہ ہیں ویسے ہی ڈر سہم کے بیٹھ جائیں گے، اور کوئی کسی اس کی غلطی نہیں نکالے گا۔ ہوگا کیا نقصان کہ وہ مسلسل غلطیوں پہ غلطیاں کرے جائے گا، کرے جائے گا، کرے جائے گا، اس کو موقع نہیں ملے گا، اور اینڈ میں جا کے کہاں پہنچے گا جب ہمارے پاس اس زندگی کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کذبت ثمود بطغواہا، ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، اذ انبعث اشقاہا، جب اس کو سب سے بڑا شکی آدمی بپھر کر اٹھا۔ اب دیکھیں یہاں پہ قوم جو سمود ہے اس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بھیجے گئے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے ایک معجزہ طلب کیا کہ ہمیں معجزہ خود ہی مانگا کہ ہمیں اس پہاڑ کے اندر سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹی نکال کے دکھاؤ، ہم تمہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا، اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ کی ذات پاک نے ان کا یہ معجزہ پورا کر کے دکھایا۔ حجت پوری کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو تو پتا تھا یہ ماننے والے کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ جب حجت پوری کر دیتے ہیں پھر اللہ کا عذاب کا کوڑا برستا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا۔ اب جب انہوں نے یہ معجزہ مانگا تو صالح علیہ السلام کی دعا سے وہ معجزہ برآمد ہوا، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی۔ تو اب اس کو پھر ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ اس کو کوئی برائی کے ساتھ نہیں چھوئے گا، اس کو مارے گا نہیں، اس کو قتل نہیں کرے گا، ورنہ کیا ہوگا، تم پہ عذاب آ جائے گا۔ اب پہلے تو وہ ڈرتے رہے، اس کے بعد پھر کیا ہوا، انہوں نے اس اونٹنی کو مارنے کی پوری کوشش اور پلاننگ کی۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اس قوم کا سب سے بڑا شکی یعنی بدبخت آدمی بپھر کر اٹھا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے رسول نے یعنی صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانع نہ ہونا، کیونکہ ایک دن پانی پینے کی باری اس اونٹنی کی تھی اور ایک دن پانی پینے کی باری باقی لوگوں کی ہوا کرتی تھی۔ تو جس دن وہ پانی اونٹنی پیتی، وہ بہت دیو ہیکل اونٹنی تھی، بہت بڑی، عام اونٹنیوں جیسی نہیں تھی، بہت بڑی، تو وہ تقریباً اس کو زیادہ پانی جو ہوتا تھا سارا ہی پی جاتی، تو پھر کوئی دوسرا نہیں پینے کے لیے کہ دوسرے دن دوسرے لوگوں کی باری ہوگی وہ سارے پانی، لیکن جس دن وہ پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی اتنا دیتی۔ اب ایک دن اس کی باری ہے پانی پینے کی، دوسرے دن ان کی باری ہے، تو جس دن وہ پانی نہ لیتے، نہیں پیتے، اس کی باری نہیں تھی ان لوگوں کی، اس دن وہ دودھ بھی اتنا دیتی کہ سب کو کافی ہو جاتا۔
وہ پانی کی جگہ ایک طرح سے دودھ استعمال کر رہے تھے. تو پھر بھی ان کو تکلیف تھی سونٹنی سے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. پھر کیا ہوا؟ مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں اس کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا. اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا اور پھر سب اس میں، چھوٹے بڑے سب اس میں تباہ و برباد ہو گئے. ولا یخاف عقباها، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے. یعنی کہ جو اللہ نے یہ کام کیا، اللہ کو کوئی خوف ہی نہیں، کوئی ڈر ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس کو کوئی خوف ہوگا کہ مجھ سے کوئی پوچھے گا تم نے یہ کیوں برباد کر دیا. اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے. وہ قادر ہے، بلند و مرتبہ ذات ہے، عالی ذات ہے. اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ اسی کی کائنات ہے، اسی کی بنائی گئی مخلوق ہے، اسی نے تباہ کی اور کس وجہ سے کیے. حجت اللہ نے پوری کرنے کے بعد اللہ نے ان کا کام تمام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا کام تمام کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کس طریقے سے اپنے رب کی نافرمانی میں جمے ہوئے، رب کی نافرمانی میں لگے ہوئے. ان کے رسول آ کے ان کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، مگر ان پہ کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور لگے ہوئے اللہ کی نافرمانی کے لیے خوش ہو رہے ہیں. اونٹنی کی پونچھیں کاٹی، اس نے چیخ ماری، وہ گری، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب ان کے اوپر ثابت ہو گیا. یہ ہو کے ہی رہنا ہے. یہ بدبخت، ان بدبختوں کو جو دیکھیں، جب معجزہ پورا ہو جائے، یہ معجزہ مانگتے ہیں، جب بھی کوئی قوم معجزہ مانگتی ہے اور معجزہ دکھا دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر انکار کرے تو پھر اللہ کا عذاب پکا ہو کے رہتا ہے. کسی نے معجزہ نہیں مانگا ابھی تک، کوئی پیغمبر ہے اس کی قوم نے معجزہ نہیں مانگا اور معجزے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے، بات زبردست ہے. معجزہ نہیں مانگا تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لائیں گے. معجزہ مانگ کے، دیکھ کے، سب کچھ حق سچ ان کے سامنے آ کے پھر اب یہ اسی طرح کی دعائیں بھی کرواتے تھے نا کہ ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو تو ہم پہ عذاب لاؤ. اب ہونا تو یہ تھا، کہتے یہ اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سے عذاب ڈال دے، ہمیں عذاب میں گرفتار نہ کرنا. کیا مانگتے؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پہ عذاب لے آؤ. یعنی کہ مانگ بھی کہہ رہے ہیں عذاب. اور کس طریقے سے ڈٹھائی پن سے، نڈر ہو کے، بے خوف ہو کے انہوں نے اللہ کے حکم کو جھٹلا دیا. اللہ نے منع کیا تھا اس اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا، برائی کے ساتھ اس اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا، مگر اس بدبخت اٹھ کے اس نے یہ کام کیا. پوری قوم کی مرضی کے ساتھ کیا، پوری قوم کی مرضی شامل تھی. انہوں نے اس کو اکسایا اور وہ ریپریزنٹ کرنے والا تھا اپنی قوم کو. کیا تو ایک بندے نے کام ہے لیکن ساری قوم کی مرضی شامل تھی، اس سے عذاب آیا تو ساری قوم کے اوپر آیا. پھر عملی زندگی سے تعلق ہم دیکھتے ہیں کہ تزکیہ نفس اور محاسبہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے، اور صرف آخرت کے دن وہی فلاح پائے گا جس نے تزکیہ نفس کیا. آگے سورۃ لیل دیکھ لیتے ہیں. لیلن، لیلہ کے معنی رات کے ہیں، اس کی جمع لیالی ہے. اور زمانہ نزول سورۃ شمس اور اعلان عام کے بعد اس کے قیام مکہ کے دوسرے دور میں 4 تا 5 نبی کے آخر پر پرزور مخالفت کے دور میں نازل ہوئی. سرداران قریش کے رویے قوم سمود کی طرح سرکش اور جبرانہ ہو گئے تھے. انہیں قوم سمود کی طرح عذاب کی دھمکی دی گئی کہ اپنے روش سے باز نہ آئے تو عذاب آ سکتا ہے تم پہ بھی. کتابی رات میں دیکھتے ہیں کہ پچھلی سورۃ بلد میں انسان کی جو آزادی کے اختیارات اور نجدین کے لفظ سے واضح کیا، یہاں اس سورۃ شمس میں جو ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے لفظ سے واضح کیا گیا. اور اگلی سورۃ لیل میں یہی بات ان سعیکم لشتیٰ کے الفاظ سے ادا کی گئی. اور اس صورت میں اشقا کا لفظ قوم سمود کے لیے تاغی لیڈر کے لیے استعمال ہوا. اور اگلی صورت لیل میں اس بدبخت اشقا کے اخروی عذاب دوزخ کی وعید ہے کہ اس کے لیے جو یہ اشقا بدبخت انسان ہے، اس کے لیے آخرت میں ہو گیا کیا؟ عذاب جہنم، دوزخ کا عذاب. اہم کلیدی الفاظ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صورت میں تقوی کا موازنہ تغوا سے کیا گیا، فسق اور فجور کا موازنہ تزکیہ سے کیا گیا.
اور انسانی نفس کے اندر جہاں گناہ کی صلاحیت رکھی گئی ہے وہیں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت بھی عطا کی گئی ہے۔ موضوع اس کا ہے کہ زندگی کے دو راستوں کا فرق اور اس کے انجام اور نتائج کا اختلاف بیان کریں۔ دو راستے ہیں، فرق اللہ نے بتا دیا اور ان کا انجام بھی اللہ نے بتا دیا اور نتائج بھی ان کے مختلف ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ اچھا راستہ، برا راستہ، اچھا انجام، برا انجام۔ تو پھر ہمارے اوپر نتیجہ چھوڑ دیا، ہمارے اوپر یہ فیصلہ چھوڑ دیا کہ اب ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس صورت لیل کے بھی جو ہے وہ تقریباً اس صورت کو 5 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کسی قسم کھا رہے ہیں، پیچھے کتنی چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی اور قسم کھا کے ہمیں بتایا، اور اللہ تعالیٰ کا انداز بیان اور طریقہ دیکھیں کہ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثىٰ، اور ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، یعنی اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی قسم خود اٹھا رہے ہیں کہ نر اور مادہ اللہ نے پیدا کیا، میل فیمیل اللہ نے پیدا کی۔ ان سعیکم لشتیٰ، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ کہ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ایک الرٹ ہو کے ہم سنیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کوئی بہت اہم بات کہہ رہی ہے کہ عورت ہے چاہے مرد ہے، یہ جتنی بھی مخلوق ہے نر مادہ، یہ ان کی جتنی بھی کوششیں ہیں سب کی مختلف قسم کی کوششیں ہیں۔ یہ انسانی جو ہے نا، یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی کوششوں کا آج جائزہ لیں کہ ہماری کوششیں نیکی کے کاموں کے لیے یا برائی کے کاموں کے لیے، مخلوق خدا کی مدد کے لیے ہماری کوششیں ہیں یا ان کے راستے میں کانٹے بچھانے کے لیے ہماری کوششیں۔ ہمارے دل میں خدا و خوف خدا ہے یا ہمارے دل میں اللہ کے ڈر کے علاوہ سارے ڈر بیٹھے ہیں، دنیا جہاں کے ڈر بیٹھے ہیں، اور ہم اس دنیا میں رہ کے کوششیں کس قسم کی کر رہے ہیں، محنتیں کس قسم کی کر رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے چکروں میں ہیں یا ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ذات پاک دیکھیں گی، یہ ساری کی ساری چیزیں چیک ہو، ہماری کوششیں، ہماری کوششوں کا جو محور ہے، ہماری کوششوں کے مرکز اور ہماری کوششیں یہ چیک ہوں گی نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں یا برائی کے کاموں میں۔ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا والا ہے یا لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ برا ہے، ہم رب کی پسند کے کاموں کی کوششیں کر رہے ہیں یا رب کی ناراضگی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، یہ وہ بات ہے نا جس پر رات اور دن، نر اور مادہ کی پیدائش کے اللہ نے قسم کھائی ہے، مطلب یہ کہ جس طرح رات اور دن، نر اور مادہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور یہ نتائج اور اثرات کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں، نتیجہ بھی برا اور ان کا اثر بھی برے ہوں گے، جو کچھ ہم کرتے ہیں نا اثرات ہم چھوڑتے جاتے ہیں یہ برے ہوں گے۔ اسی طرح تم لوگ جن راہوں اور مقاصد میں ہم لوگ چلتے ہیں نا، ہماری کوشش، ہم اپنی کوشش صرف کر رہے ہیں، اس کے نتیجے بھی اور اثرات بھی ہیں۔ ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو بھی اس دنیا میں اثرات چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم برے کام کر رہے ہیں تو بھی اثرات چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ اثر اور وہ نتائج جو ان کوششوں کے نتیجہ نکلے گا وہ سب کے سب مختلف ہیں، اور یہ دو بڑی اقسام میں تقسیم ہوتی ہیں یہ کوششیں، ایک قسم اچھائی والی اور ایک قسم برائی کے رستے والی۔ ہماری کوششیں کون سی ہیں، ہماری کوششیں کون سے رستے کی طرف جاتی ہیں، کس ڈائریکشن پہ ہم چل رہے ہیں، یہ ہم نے چیک کرنا ہے۔ اگر غلط رستے پہ آج ہیں تو اپنی درستی کی کر لیں، وہ نفس کا تزکیہ کر لیں۔ پھر اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، تو جس نے رائے خدا میں مال دیا وہ خدا کی نافرمانی سے
پرہیز کیا. ٹھیک ہے. اب جس نے رائے خدا میں مال دیے، دیکھیں مال ہر انسان کو بڑا پسند ہے، ہر انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جو مال اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ بندہ محبت میں کتنا سچا ہے، وہ سچائی کا کتنا ثبوت دے گا. تو جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اصل میں وہ ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرے راستے میں سچا ہوں. تو وہ مال دے کے، جان دے کے، اپنی قیمتی چیزیں دے کے ثابت کرتا ہے کہ اللہ مجھے تجھ پہ ایمان ہے، تیری کتاب پہ، تیرے نبی پہ ایمان ہے، آخرت کے دن پہ یقین ہے، اس لیے میں مال دے رہا ہوں کہ کل تو مجھے اس کا بہترین ریٹرن واپس کرے گا، اس مال کو بہترین طریقے سے واپس کرے گا، کئی گنا بڑھا چڑھا کے تو واپس کرے گا. اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا، اور جو اللہ کی نافرمانی کی جتنے بھی کام ہے اسے بچتا رہا، ڈرتا رہا، پرہیزگانہ زندگی گزاری، پرہیز کر کر کے، بچ بچ کے، وہی ہے پولیس رات کی طرح زندگی گزاری. پولیس رات کیا ہوگا؟ کیا مطلب بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اس پہ چلنا پڑے گا، اوپر بھوپ اندھیرا ہوگا. اپنے اپنے حصے کی روشنی لے کے اس پہ سے ہم چلیں گے. ہماری روشنی سے دوسرے کو فائدہ نہیں ملے گا، اپنی روشنی خود ساتھ لے کے جانی ہے، اور یہ روشنی اس دنیا سے لے کے جانی ہوگی، وہاں جا کے نہیں ملے گی. وہاں جا کے ہمیں روشنی ملے گی ہماری دنیا کے نیک کاموں کے عوض. تو جو پرہیزگاری کا طریقہ اس نے اختیار کیا اور بچ بچ کے رات، اس دنیا کو بھی پولیس رات کی طرح اس پہ چلا، انتہائی محتاط ہو کے، اور وصدق بالحسنی، بھلائی کو سچ مانا. تو پھر اللہ تعالیٰ کریں گے کیا اس کے ساتھ؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. اس بندے کو نیکیوں کے راستے پہ لگا دیں گے، نیکیوں کے راستہ اس کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی سچائی کے ثبوت میں مال، جان، وقت، سب کچھ دیا. جو رب چاہتا ہے، جو رب ڈیمانڈ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو رب مانگتا ہے وہ رب کو دیتا ہے، اور پھر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ میں تیری محبت میں سارا دے رہا ہوں، اس لیے کہ تو مجھے قبول کر لے، اس لیے کہ تو مجھے بھلائی کے راستے پہ چلا. اب دیکھیں صحابہ کرام میں بھی یہ بات تھی نا کہ وہ کیا کرتے تھے، جو نیکی کا کوئی حکم سنتے فوراً اس پہ عمل کرتے. اور چوتھے پارے کی سٹارٹنگ میں آئی تھے نا، لن تنالوا البر حتی، اب تم نیکی کو اس ٹائم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز خدا کے راستے میں نہ دو. تو محبوب چیز اللہ کے راستے میں دے کے ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے محبت ہے. صحابہ کرام جب یہ سنتے تو اپنے قیمتی سے قیمتی مال اللہ کے راستے میں دے دیتے. حضرت ابو طلحہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنا باغ، سارے کا کھجوروں سے بھرا ہوا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. وہ ثبوت دے رہے تھے. اور آج ہم کتنا ثبوت دیتے ہیں، کتنا مال، جان، وقت لگا کے اللہ کو دیتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہم ثبوت دے رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے. آج ہم اگر ایک فقیر کو 10 روپے 20 روپے کا نوٹ پکڑا دیتے ہیں تو کہتے ہیں دے دیا نا، اگلا کوئی آ گیا فقیر تو اس کو نہیں دیں گے. ایک دفعہ پیسے نکال دیے تو کہتے ہیں پورے مہینے کے لیے کافی ہیں، مہینہ سٹارٹ ہوا ہے تو ہم نے دے دیے اللہ کے راستے میں. مطلب ہم لوگ کتنے مال کی محبت میں حریص اور بخل کرتے ہیں. پھر ہم اپنے ادھر سے دعوے بھی کرتے ہیں کہ اپنے رب سے محبت کے. رب کی محبت کا دعویٰ یہ ہے کہ پھر اس کے راستے میں مال دیا جائے، جہاں جہاں ضرورت پڑے دیا جائے، کھلے دل سے دیا جائے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مال خرچ کرنا وہاں خرچ کیا جائے. تو پھر یہ ثبوت ہوگا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، پرہیز کیا جائے کہ میرا رب جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے میں وہ کام نہیں کروں گا، وہ میں اس کام سے دور رہوں گی. اور بھلائی کو سچ مانا، صدق بالحسنی، اور بھلائی کو سچ مانا، فسنیسرہ للعسریٰ، تو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اسے آسان راستے پہ چلائیں گے، اس کے لیے وہ راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا جو اللہ کی مرضی کا راستہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، اور اب اس نے انسان کے اندر جو ایک جنگ جاری تھی، ضمیر کی جنگ، اس میں اس کو کامیاب کیا کہ صحیح راستہ یہ ہے، اور وہ صحیح راستے کا انتخاب کر کے
فلاح والی جگہ پہنچ گیا. بلائی کو سچ مانا اور آسان راستے کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو سہولت دیں گے. بلائیاں نیکیاں کرنا آسان, نیکیوں پہ چلنا آسان. اور یہ سارے کام کب کرے گا؟ جب وہ ثبوت دے گا رب کی کہ اللہ واقعی میں تیرے محبت میں سچا ہوں. اور وہ سچ اللہ کہتا ہے جس نے خدا راہ میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا. جو اس کو پسندیدہ ایکٹیویٹیز ہے نا بندے کی, وہ ایکٹیویٹیز اللہ کو ناپسند ہے تو وہ چھوڑ دے. وہ پھر ثبوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے راستے میں سچا ہوں. اس کو اللہ تعالیٰ آسان راستے کی طرف سہولت. یہ نہیں کہ اپنی مرضیاں بھی کریں, منمانیاں کریں, نفس کی پیروی کریں, نفس کے پیچھے چلیں, جو نفس کے اس کی مانے, اور پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آسان راستے کی طرف سہولت دیں گے. تو کبھی نہیں, آسان راستے کی سہولت اس کو نہیں ملے گی. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اما من بخل واستغنی, اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی. اس کو کوئی پرواہ نہیں میرا رب ہے, وہ کیا چاہتا ہے, اس کی کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. وہ مال دینے میں بخیل ہے, چاہے اپنوں کو چاہے بیگانوں کو. مال کی محبت میں شدید گرفتار, میں میرا مال میرا مال. اور نہ وہ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرے, نہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے, نہ اللہ کی پسند پہ خرچ کرے, نہ بھوکوں کو کھانا کھلانے پہ, نہ یتیموں کو مدد پہ. بس اس کے ذہن میں جو امیج بن گیا کہ یہاں خرچ کرنا, یہاں لگانا, یہی ٹھیک ہے, اسی پہ. تو اس نے تو پھر اپنے نفس کی پیروی کی. جس نے بخل کیا, اللہ کے راستے میں مال نہیں دیا. دیکھیں اپنی ذات پہ لگانا بھی صدقہ ہے, اپنے بیوی بچوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے. لیکن وہ مال سمیٹ کے رکھنا, نہ اپنی ذات پہ لگانا, نہ بہن بھائیوں پہ, نہ بیوی بچوں پہ, نہ, اور وہ ایک ہر وقت مال کو جمع کرنا اور جمع کر کر کے گن گن کے رکھنا, یہ بھی بخل ہے. اور یہ بھی بخل میں آتا ہے کہ انسان دکھاوے کے لیے تو خرچ کرے, خوب خرچ کرے, پارٹیز پہ خرچ کرے اور شو آف پہ خرچ کرے. جہاں پہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہے وہاں خرچ کرے, لیکن جہاں پہ اللہ کے اطاعت کے کام ہے وہاں نہ خرچ کرے. وہاں اس کو خرچ کرتے ہوئے 100 200 500 1000 دیتے ہوئے بھی دل کو کچھ ہو. تو یہ بخل والا انسان ہے, یہ بخیل انسان ہے, مال کی محبت میں شدید ہے. کیونکہ جو ریاکاری میں خرچ کرتا ہے تو وہ کیا ہے, وہ ریاکاری میں مال خرچ کر رہا ہے, اصل میں بخیل ہے. صرف لوگوں میں واہ واہ ہو جائے, لوگوں میں اس کا نام ہو جائے, لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے, بڑا پیاز ہے. وہ لوگوں کو کھلانے میں, لوگوں کو دکھانے میں, شو آف میں خرچ کر, لیکن بخیلی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ بخل کر رہا ہے. تو اللہ کی ذات پاک ایسے بندے کو بخیل کہہ رہے ہیں کہ جس نے بخل کیا اور رائے خدا میں خرچ نہ کیا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور بھلائی کو جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے, سخت راستے کی طرف اللہ تعالیٰ چلا دیں گے اس کو. اس نے جو بلائی تھی اس کو جھٹلایا, بھلائی کی پرواہ نہیں کی. اس نے کس کو جھٹلایا؟ بھلائی کو جھٹلایا. اب نیکی کے کاموں میں بھی خرچ نہ کرے, اچھائی کے کاموں میں خرچ نہ کرے, اللہ کی پسند کے کاموں میں بھی نہ خرچ کرے. صرف اور صرف خرچ کرے تو اپنی خواہشات نفس کی تسکین کے لیے, جہاں اس کا نفس جاتا ہے. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی لیتا چلا جائے. شاپنگ کرے تو بے تحاشا کرے, کھانے پکائے کھائے تو بے تحاشا. اتنے زیادہ اگلے کھانے پڑے ہوئے بنے میں, وہ پورا پکائے روز ڈیلی, گرائے نہیں بنائے, ہوٹلوں میں جا جا کے کھائے, اپنے پیسے کو اس طرح اڑائے, لیکن اللہ کے راستے میں نہ دے. اور مخلوق خدا پہ خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہو, کوئی بھوکا ہے, کوئی ننگا ہے, کسی کو ضرورت ہے, ہماری بلا سے ہمیں کیا, ہم کیوں دیں. اور اس نے بھلائی پر جھٹلایا, جو نیکی اور خیر تھی اس کو جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے. جو جہنم میں جانے والا راستہ ہے نا اس طرف لگا دیں گے, وہ اس طرف اس کے لیے چلنا آسان ہو جائے گا. کل ہم نے پڑھا تھا نا وہ گھاٹی, دشوار گزار گھاٹی. تو دشوار گزار گھاٹی یہی ہے کہ جو اللہ کی پسند کے کام ہے اس کو مشکل لگتے ہیں, اور جو اللہ کی ناپسند کے کام ہے اس کے لیے آسان ہے. گھاٹی اوپر چڑھنا, بلندی پہ چڑھنا مشکل ہے نا, سانس پھولتا ہے, مشکل ہوتی ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے. لیکن بلندی, پھر بلندیوں پہ جا کے درجات بلند ہوتے ہیں نا. تو جو نیچے اترتا ہے, نیچے اترنا تو آسان ہوتا ہے, جلدی سے بندہ اتر جاتا ہے, سانس بھی نہیں پھولتا, آسانی اور سہولت کے ساتھ آ جاتا ہے. لیکن نیچے کھڈ ہے, نیچے جاؤ گے آسانی سے ساتھ تو جاؤ گے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے ہیں اس کو راستے کے لیے سہولت دے دیتے ہیں. پھر وہ جائے کھڈ میں, نیچے پستی میں جائے, اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے اس کی.
کیونکہ وہ راستہ اس کو جنت میں لے کے جانے والا ہے، وہ راستہ اس کے لیے سہولت والا بنا دیا۔ ہم نے یہ بھی چیک کرنا ہے، یہ بھی تزکیہ کرنا ہے کہ ہمارا مال کہاں سے ہم کما رہے ہیں، کدھر خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارا مال فضول خرچی میں تو نہیں لگ رہا، یہ بھی پوچھ ہوگی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی دی تھی کدھر لگائی، وقت دیا تھا کدھر استعمال کر کے آ رہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں، یہ تو ساری چیزوں کی پوچھ ہوگی۔ اب ہم اللہ کی نافرمانی میں ساری چیزیں، وقت ملا اللہ کی نافرمانی میں ضائع کریں، سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے اور اپنی ایکٹیویٹیز کے، اور خوش ہو رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں لائف کو۔ مال دیا ہے تو اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے ہیں، وقت دیا ہے تو اس کو بے دردی سے استعمال کریں۔ علم وہ تو سیکھا ہی نہیں، وہ تو ضرورت ہی نہیں ہے علم سیکھنے کی، جو سیکھا دنیا کا علم تھا دنیا کے لیے سیکھا، دنیا میں چھوڑ کے آگے، آخرت کے لیے تو کچھ سیکھا ہی نہیں، عمل کیا کرنا۔ تو سب کچھ یہاں اس کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے اطاعت کی چیزیں مشکل لگیں گی۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں نا، اللہ کی مجلس میں ان کو بوریت ہونا شروع ہو جاتی ہے، تنگی آنا شروع ہو جاتی، دلوں کا جائزہ لیں کہ قرآن کی مجلس میں، اللہ کی مجلس میں آپ کو بوریت ہوتی ہے یا آپ کا دل کھلتا ہے؟ اگر بوریت ہو رہی ہے تو یہ پھر دلوں کی سختی کی وجہ ہے۔ اگر قرآن کی مجلس میں، اللہ کی مجلس، جہاں پہ اللہ کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، جہاں کہ اللہ کی پہچان بتائی جا رہی ہے، اس میں ہمارا دل لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے آسان راستے کی طرف ہماری سہولت کر دی ہے، آسان راستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر دین کی زیادہ سمجھ ہے، دنیا کی زیادہ سمجھ ہے۔ کچھ لوگ بڑے دنیا میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، دین کا ککھ آتا نہیں، کچھ لوگ دین میں بڑے ایکسپرٹ، دنیا کے بارے میں وہ اتنے تیز نہیں ہوتے۔ تو ہماری سوچیں، ہماری سمجھیں کس طرف جا رہی ہیں، ہم کون سا راستہ ہمارے لیے آسان ہے، کس کو ہم خوشی خوشی کرنا چاہتے ہیں، سہولت کے ساتھ، خوشی سے، انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، لذت کے ساتھ۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ان علینا للہدی، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے ذمے ہے راستہ بتانا، یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا ہے، اس پہ جاؤ گے اچھے راستے پہ جنت ہے، اس پہ جاؤ گے جنت ہے۔ جنت والا راستہ مشکلات سے بھرا ہوا ہے، پرہیزگاری کا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، سوچ سوچ کے چلنا ہے، زبان کا درست استعمال کرنا ہے، ہاتھوں پاؤں کا درست کرنا ہے، سوچوں کا صحیح استعمال کرنا، آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا، دل کا صحیح استعمال کرنا، دماغ کا صحیح استعمال کرنا۔ اور یہ پھونک پھونک کے سوچ کے قدم رکھنے والا ہی قد افلاح من زکاہا، وہی کامیاب ہوگا، وہی فلاح پائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں نے بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ، دو راستے میں نے بتا دیے، یہ والا اور یہ والا، چاہے تو اس پہ چلو چاہے تو اس پہ چلو۔ جہنم کا راستہ آسان ہے، سہولت کے ساتھ چل لو گے، دل کیا جھوٹ بول دیا، بےمانی کر لی، رفیری کر لی، کسی کا حق مار لیا، کسی کا دل آزاری کر لی، اپنی انجوائے لائف کی، خوش ہوئے، کوئی ہماری بلا سے کوئی مرے جیے، کوئی خوش ہے نہ خوش ہے، ہمیں سے کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ کی ذات پاک کہتے ہیں راستے تو بتانا ہمارے ذمہ، ہم نے راستے بتا دیے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اور در حقیقت آخرت دنیا دونوں کے ہی ہم ہی مالک ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، ساری ملکیت رب ذوالجلال کی ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس میں نے تم کو خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے، کہ راستہ دکھا دیے، اب اس راستے کو سلیکٹ کرنا، چوز کرنا تمہارا اپنا کام ہے۔ لیکن جو تم نے غلط راستہ اختیار کیا اس کا انجام کیا ہوگا، بڑھتی ہوئی آگ۔ لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے بے دردی سے زندگی گزاری، بے دردی سے وقت گزارا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس چیز کا کہ میں نے حساب دینا ہے، میں سے پوچھ ہوگی، کل میں نے اس چیز کو بتانا بھی ہے، بغیر تزکیہ کیے، اپنی ذاتوں کا نفس کا تزکیہ بغیر کیے زندگی گزاری، وہ بدبخت انسان الذی کذب وتولی، اور جس نے جھٹلایا منہ پھیرا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت کر دی وہ بدبخت انسان کون سا ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے دور رکھا جائے گا نہایت ہی پرہیزگار، یعنی کہ جہنم سے جو انتہائی پرہیزگار انسان ہے نا، وہ دور کوسوں دور رکھا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو پاکیزہ
ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے. اب مال سے محبت ہوتی ہے لیکن اللہ کے لیے وہ مال دیتا ہے تاکہ میرا باقی مال بھی پاکیزہ ہو جائے, وہ خود بھی پاک ہو جائے, اس کا تزکیہ ہو جائے, صفائی ہو جائے, مال کی بھی اور اس کی بھی. وہ اللہ کے راستے میں مال دیکھتے تو اس کو بوجھ نہیں لگتا, اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا کوئی ٹیکس دے رہا ہے, کوئی جرمانہ دے رہا ہے. وہ زکوٰۃ خوشی خوشی دیتا ہے, وہ صدقات واجبات خوشی خوشی ادا کرتا ہے, دے کے اس کا دل خوش ہوتا ہے, نہ کہ دے کے دل پہ تنگی آئے, ہائے یہ دے دیا اب کیا ہوگا, پوری نہیں پڑی. شیطان بھی ساتھ ہی ہے نا, وہ وسوسے دلاتا ہے, دے دیا تو تمہارا کیا ہوگا, تمہیں اتنا نہیں دینا چاہیے, آئندہ سوچ کے دینا. تو جو بندہ دور رکھا جائے گا اس سے, جو انتہائی پرہیزگار ہوگا اور جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. وہ تو صرف اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے, رب کے چہرہ حاصل کے لیے. وہ چاہتا ہے کہ اس سے رب راضی ہو جائے, رب برتر کی رضا جوئی کے لیے وہ خرچ کرتا ہے, وہ رب کے لیے مال دیتا ہے کہ جو بھی مال دوں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی لوگوں میں نام ہو جائے, شہرت ہو جائے, لوگ کہیں بڑا سخی ہے, لوگ یہ کہیں دینے والا ہے, ذرا میری تصویریں بن جائیں, ذرا میری اخبار میں تصویریں آ جائیں, سوشل میڈیا پہ آ جائے, میرا ورک آ جائے, میرا کام آ جائے. وہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے, دوسروں کو پتہ نہیں چلتا. وہ دیتا ہے تو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے, وہ اپنے رب کو پانے کے لیے دیتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا. جو اپنے رب کی رضا کی جستجو میں لگا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے, کیونکہ جس مقصد کے لیے انسان جو کام کرتا ہے نا تو وہ مقصد اس کو مل جاتا ہے. اس نے اپنے رب کی رضا کے لیے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ ضرور اس سے وہ خوش ہوگا. اب عملی زندگی سے تعلق ہے کوشش اور نیت کے مطابق معاملہ کیا جائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.